हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। क्राइम सीरीज में आज बात करेंगे इस्लामाबाद के बाद गधे का गोश्त कसूर में बरामद हुआ। इसके साथ साथ कच्चे के इलाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, लेकिन कैसे पेश आया आपके साथ तफसीलात शेयर की जाएंगी। और लाहौर DHA के इलाके में एक बासर शख्स ने 2 मजदूरों पर तशद्दुद किया है, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है, वो भी डिस्कस करेंगे। और एक नए किस्म का फ्रॉड मंजर आम पर आया है। इसके साथ साथ इमरजेंसी रिपोर्ट, रेस्क्यू इमरजेंसी रिपोर्ट 1122 ने जारी की है, वो भी आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन। सर, हम बात करते हैं गधे के गोश्त की सबसे पहले, जो कि इस्लामाबाद में रेड के बाद कई मिकदार में गधे का गोश्त बरामद हुआ। लेकिन अब इस्लामाबाद के बाद कसूर में भी गधे का गोश्त मिला है। आखिर चल क्या रहा है? देखें, एक खुदा का वास्ता गधे को छोड़ दो। अब ये गधे का गोश्त आता रहेगा। इसकी वजह यह है कि गधे की जो खाल है काफ़ी कीमती खाल है। वो गधा बीमार हो जाए, कोई लागर हो जाए, लंगड़ा हो जाए, तो उसके ये अक्सर बाज़ ये जो है ना, जो लोग थोड़ा आजकल तुम्हें पता है महंगाई कितनी, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पैसे नहीं है, जहाँ से भी पैसे उनको मिलते नज़र आए तो वो मौका वो जाने नहीं देते। ये जो वाक़या है ना, ये कसूर वाला, ये उस तरीके का नहीं है। ये कुछ इस तरह का वाक़या है। वो ये है कि ना, कसूर के एक इलाके में ना पुलिस को कोई इतला मिली कि कुछ लोग ना गधे की खाल उतार रहे हैं। तो पुलिस वहाँ पे छापा मारा, एक मुलज़िम गिरफ्तार हो गया, 3 मौके से फरार हो गए। कोई खेत थे और वो खाल उतार रहे थे, और वो गोश्त जो था उसका बाकी जो था वो मुर्दा था, ये बीमार था गधा, तो जिसकी वो उन्होंने खाल उतारी। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हर जगह पे गधे का गोश्त फ़रोख्त नहीं हो रहा। गधे हमारे कोई इतने भी नहीं है कि आपके यहाँ पे गधे की फार्मिंग कहीं पे हो रही है, क्योंकि जब से ये चिंची रक्षे ने हमारे यहाँ पे अपनी जगह बनाई है ना, ये माल बर्दारी में, रक्षा में, सामान उठाने में, और वो चिंची रक्षा जब से आया है तो उसने गधे और घोड़े की माल बर्दारी में, और टगों की जो बैल हुआ करते थे, बैल गाड़ियाँ लेके जाते थे सामान, उनकी बहुत सारा जो डिमांड को कम कर दिया। डिमांड को कम कर दिया। ये वो गाँव में, दूर के इलाकों में गधा गाड़ी ये चीज़ें नजर आएंगी तो आपको। हम ये कह शहरी इलाके, निम्स के शहरी इलाकों में ये आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये गधे का गोश्त जो है, ये वाला, ये खाल उतारी जा रही थी, मार्केट में बेचने के लिए नहीं था, जो मेरी इतलात है। लेकिन चूंकि ये सीजन चल रहा है, जैसे आपने मुझसे पूछ लिया, एक जगह रेट भी पड़ी है, और वो तो हाँ, बस सीजन चल रहा है तो न्यूज़ में भी आ गया कि गधे का गोश्त बरामद हो गया। पुलिस ने भी गधे के गोश्त का पर्चा किया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गधे के गोश्त के अलावा गधे की जो स्किन है या उसकी जो आउटर लेयर है, उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है मार्केट में। चमड़े की आपको पता, फरोख्त का एक जरिया बना हुआ है गधा। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। चले, मजीद इस केस के हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सर, कच्चे के इलाके में हमने पहले भी एक केस शेयर किया था नाजरीन के साथ कि कच्चे के इलाके में जो डाकू हैं उनका कोई फ्रॉड का केस चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है। लेकिन अब कच्चे के इलाके में जो 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, क्या उनका ताल्लुक इन डाकुओं के केस के साथ है? क्या उन्होंने इनको शहीद किया या क्या माजरा है? ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इससे मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम जो है ना अफसरूदा है, और हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं जी। और हमारी तमाम तार हमदर्दियाँ अपनी इस पुलिस फोर्स के साथ है, जो कुर्बानी भी देने वाले, शहीद होने वाले भी यही लोग हैं जो हमारे मुहाफिज हैं, जिसमें से चंद एक काली भेड़ों की वजह से हम पुलिस के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट, आपने देखा होगा जब भी बात होती तो मैं मेरिट पे बात करता हूँ। मैं मतलब ये नहीं कि बाज़ हमारे जैसे यूट्यूबर दोस्त हैं, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो पुलिस के खिलाफ चढ़े रहते हैं जी। हमने कहा था CCD जब आई है तो इसमें पुलिस के हीरो का एक अंसर आया। ये जो है ना, बड़ा अफसोसनाक वाकया कच्चे का रहीम यार खान का है। ये जहाँ पे अभी हमने पिछले दिन एक प्रोग्राम किया था कि कच्चे के कुछ डाकुओं ने यही रहीम यार, जिसे 50 लाख रुपए की हेड मनी थी, उसने सिलेंडर किया था। तो ये कच्चे जैसे कि पूरे पंजाब में, लाहौर में, पिंडी में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, हाफजाबाद में, गुजरात में, मंडी भावलदीन में और गुजरावाला, मतलब हर जगह पर ये क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाइयाँ चली। और कच्चे के डाकू तो बड़े मशहूर हैं, उनके तो वैसे ही वो एक एरिया है, जंगल सा है, जिसमें वो चले जाते हैं वापस। तो ये जब पुलिस ने करती है इस तरह की कार्रवाइयाँ, तो वो कच्चे के डाकू अक्सर औकात
یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, چھپ کے واردات کرتے ہیں. یہ ہوا یہ پولیس کی چوکی تھی رحیم یار خان میں, انہوں نے رات کے ٹائم پولیس کے اوپر حملہ کر دیا اپنے کافی ساتھ اچانک. اچھا, اب آپ اپنے ملک میں ہیں, آپ اپنی کنٹری میں ہیں, تو اس طرح اوپر پیرے نہیں دیے جاتے ہوتے کہ آپ نے, نفری بھی تھوڑی سی ہوتی ہے, تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے جب اچانک حملہ کر دیا تو ہمارے جوانوں نے ان کا مقابلہ کیا. لیکن جب آپ سمجھ سکتے ہو اوپر اچانک کوئی آ جائے تو اب ظاہر نہیں کہ ہر کوئی گنے لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور تھانے کے اندر 100 کام ہوتے ہیں, بیرک ہوتی ہے وہ. تو ان میں سے 5 اہلکار ہمارے شہید ہوئے, جن میں جو ہے محمد عرفان, سلیم, خلیل, غضنفر اور یہ نام ہے نخیل, جن کی نماز جنازہ جو ادا کر دی گئی. آئی جی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور اس میں شریک ہوئے, اور ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ فورس وقار عباسی صاحب, ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ فورس جو ہیں راجہ فیصل صاحب, پاک آرمی کے بریگیڈیئر محمد سلیمان صاحب, آر پی او بہاولپور جی جو ہے نا, رائے بابر سعید صاحب کمشنر بہاولپور, مسرت جبین سمیت سیاسی سماجی تعداد میں اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی, اور وہ ان کے جنازے پڑھا کر ان کے آبائی علاقوں میں ان کو روانہ کر دیا گیا. سر بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. ہم اگین ناظرین کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں پولیس فیلڈ کی, پولیس اہلکاروں کی. لیکن سر یوزلی ہم لوگ جب سی سی ڈی کی کارروائیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ ساتھیوں کی گولی سے ملزم مارا گیا, انکاؤنٹر نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ واقعات روزمرہ میں آتے رہتے ہیں. پر کیا یہ وہی واقعہ ہے جس میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا, یا چوکی پہ اسپیشل آ کے کنکاکٹڈ کوئی پلان تھا جس پر انہوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا, یا کسی کارروائی کے دوران ہوا ہے؟ اب آپ اس تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. میں نے پہلے بات کی جیسے پولیس کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے جی جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف, بالکل, اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف تو ہمارا چلتا رہا, آلریڈی چل رہا ہے. وہ شروع سے چل رہا ہے. اور یہ جو سیل ظفر چٹھا صاحب ہیں, جی ان کے دور میں بڑا کامیاب, جب یہ وہاں پہ تعینات تھے کچے کے ایریے میں, تو اس سے بڑا کامیاب آپریشن ہوئے. ابھی پچھلے دن آپریشن, ابھی بھی ان کے خلاف رحیم یار خان پولیس کا جو آپریشن چل رہا ہے, جس کے نتیجے میں اس نے لٹھانی یا کیا نام تھا ڈاکو نے ہتھیار ڈالے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک پلان کر کے, کچے کے ڈاکوؤں نے پلان کرے, کیونکہ ان کے اپنے ہی لوگ دائیں بائیں گاؤں میں رحیم یار خان کے اندر, ان کے مخبر, ان کے جو رپورٹیں دینے والے, جو ان کے فراڈ کے پیسے لوگوں کو بلیک میل کر کے جو پیسے رحیم یار خان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں سے راجن پور وغیرہ کے ایزی پیسہ شاپ سے لے کے جاتے ہیں, وہ ادھر ہی موجود ہیں. تو وہ لوگ مخبریاں کرتے ہیں, وہ لوگ سے گیم کرتے ہیں. یہ پیورلی ٹریپ کر کے نہیں, بالکل میں نے بتایا جیسے کہ آپ اپنے ملک میں ہیں تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت آپ کے گن مین پر کھڑے ہوں. لیکن اب یہ واقعہ ہو گیا تو اب ذرا وہاں کی فورسز اور وہاں کے تھانے جو کچے کے قریب ہیں, اس کے قریب میں, مطلب ان جنگلوں کے قریب ہیں, اس ایریا کے قریب میں محتاط رہیں. تو انہوں نے دھوکے سے واردات کی, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جوان ہیں ان کو چھوڑتے نہیں. پھر بھی انہوں نے فائرنگ کی, جوابی فائرنگ میں ایک ڈاکو بھی ہلاک ہوا اور 5 ہمارے اہلکار شہید ہوئے, جو ایک بڑا افسوسناک. اگر یہ کسی للکار کے آتے یا پولیس مقابلہ ہوتا تو کبھی بھی نہیں ایسے ہونا تھا کہ ہمارے اہلکار جو ہے نا, انہیں ٹریننگ ہے, اسپیشل ٹریننگ ہے. تو میں تو بہت اس رنج میں مبتلا ہوں جب سے یہ واقعہ میں نے سنا ہے. کیوں کہ دیکھو, میں تو ایک عام آدمی کی ڈیتھ ہو جائے تو میں بڑا رنجیدہ ہو جاتا ہوں, لیکن یہ تو ہمارے پولیس فورس کے لوگ تھے, اور جن کی وجہ سے یہ لوگ وہاں پہ محفوظ سوتے ہیں. جی تو ان کے خلاف اب میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, بلکہ پتہ ہوگا, یہ رحیم یار خان پولیس تو اپنے طور پہ اب ان کے خلاف آپریشن کر رہی ہے اور سخت کر رہی ہے. آئی جی پنجاب نے اور سی ایم پنجاب نے آر پی او بہاولپور کو بھی اسپیشل ٹاسک دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سی سی ڈی کو بھی ٹاسک مل گیا. ان قریب آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ جو حملہ آور تھے, بالکل, ہاں, یہ اس کے لیے عوام جو ہے نا, لوگ بھی انتظار میں, وہ اگلے 1-2 دن میں آپ انشاءاللہ تعالی ان کا انجام دیکھ لیں گے. ٹھیک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کی حرکت کرنا, بزدلانہ حرکت کرنا, یہ ان کو کتنی کو بھاری پڑتی ہے. یہ ان کو دوبارہ جرأت نہیں کریں گے, اس طرح کا جواب دیا جائے گا. جی بالکل درست. لاہور کے علاقے ڈی ایچ اے میں ایک بااثر شخص نے 2 مزدوروں پر تشدد کیا, اور وہ ویڈیو بھی
جاری ہو چکی ہے پورے سوشل میڈیا پر، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے اس ویڈیو کو. آپ بتائیے کہ اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ تشدد کیوں کیا جا رہا تھا ان مزدوروں پر، حالانکہ وہ ایک دکھنے میں بااثر شخص ہے؟ دیکھو بشرا، میں یہ بات کرتا ہوں، آج میں ایک ایسی بات کروں گا شاید بہت سارے لوگوں کو بری لگے، لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے، توجہ کے لیے، اور یہ بہت سارے ارباب اختیار کے لیے، لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ لا کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ضرور. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ میں ایک یہ بھی بات کرتا ہوں جو میں آج گلا شکوہ کرنے لگا ہوں کہ کسی کے بھی مظلوم کو انصاف ملنے کے لیے یا کسی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ اس کی دادرسی کے لیے کیا ضروری ہے کہ سی سی ٹی وی کی ویڈیو وائرل ہو؟ اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو ڈی ایچ اے کے یہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے جو جن کے پاس کام کر رہے تھے ان کو کیا کہتے ہیں، ایک پلاسٹک کا جو پائپ ہوتا ہے نا، پائپ سے کسی وجہ سے ان کو تشدد کرنا شروع کیا، مارنا شروع کیا. وہیں بھی کسی صاحب نے ویڈیو بنا لی، وہ ویڈیو بنا لی یا سی سی ٹی وی کیمرے کی کہ وہ ویڈیو تھی، وہ ویڈیو اس نے روٹین میں، جیسے لوگوں کو آج کل شوق ہے ویڈیو بنانے کا اور وائرل کرنے کا، وائرل کر دی. وائرل کی تو جو میں نے آپ کو بتایا ڈی آئی جی لاہور جو فیصل کامران صاحب ہیں، یہ فیصل کامران صاحب نے اس کا فوراً ایکشن کیا. یہ پتہ کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو بھی بڑی سزائیں دی، اور یہاں ان کے دور میں اب ان کا دعویٰ ہے پولیس لاہور پولیس کا، ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران کا، کہ لاہور میں اگر کوئی بدماش یا کوئی کنٹٹا ہے تو بتائیں. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب کوئی نہیں رہا، اور کوئی قبضہ گروپ ہے تو بتائیں. کیونکہ یہ جو صاحب ہے نا، یہ جب پولیس میں اے ایس پی آئے تھے نا، تو جب یہ اپنی ٹریننگ کے لیے گئے تو بڑی ایکسپینسو قیمتی گاڑی گھر سے لے کر گئے تھے. ان کی مطلب پولیس میں آنے سے پہلے ان کے فادر کی انڈسٹری ہے، صنعتیں ہیں، مطلب یہ امیر کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے، اور لالچ نام کی کوئی چیز نہیں. تو یہ اس طرح کے کا جو ہے نا ایکشن فوری لے لیتے ہیں. انہوں نے ایکشن لیا، جس کے بعد جناب ایس پی صاحب جو ہیں کینٹ ڈویژن، قاضی علی رضا صاحب کی کو انہوں نے ہدایات دی، جنہوں نے آگے سے ایس ایچ او ڈی ایچ اے جو ہے نا ڈیفینس سی رضا عباسی کو ٹاسک دے دیا. انہوں نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کا وہ بروئے کار لاتے ہوئے تو ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کی شناخت نا آفتاب میو کے نام سے ہوئی. اور جن کو مار پڑی وہ مزدور جو وکٹم ہے پلاسٹک کے پائپ سے، ان کا آصف اور تنویر ہیں. تو یہ ایک عام سا واقعہ بس وائرل میں ہو گیا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جو میں بات کر رہا تھا ویڈیو بننی ضروری، ہر روز اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، ڈیلی ہوتے ہیں، ڈیلی مارا جاتا ہے گاؤں میں، شہروں میں، گاؤں میں لوگوں کا تشدد کیا جاتا ہے. بس پکڑ وہاں پہ آتی ہے جب کوئی ویڈیو وائرل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک بندے کو بڑا شدید تشدد کیا گیا تھا، بہت زیادہ. اس نے بعد میں کہا تھا میرے چچا ہیں جنہوں نے مجھے مارا، پتہ نہیں منڈی بہاولدین یا کہاں کا درزی تھا، کپڑے نہ بنانے پہ اس کو مارا گیا. اور ویڈیو، اور پھر یہ بھی بتایا گیا یہ ویڈیو تو 2 ماہ پرانی ہے. ہاں جی، تو ویڈیو وائرل ہوئی. ان کے فادر کا بیان بھی آیا تھا. یہ حافظ آباد والا واقعہ، یہ جو حافظ آباد والا واقعہ ہے، یہ اتنا خوفناک واقعہ ہے. یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہی ایکشن ہوا، تو ویڈیو وائرل ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں نا، بلوچستان والا واقعہ بھی جو ہے وہ ویڈیو وائرل کے بعد ہی پولیس نے اس پر ایکشن لیا. ہاں ویڈیو وائرل، میں نا وہی کہتا ہوں، میں ویڈیو وائرل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں پہلے بھی کہتا ہوں اگر کسی کو مار پڑ رہی ہو تو وہ بھاگ کے نا کسی سی سی ٹی وی کیمرے کے آگے چلا جایا کرے، کیونکہ مارنے والے تو مارنا ہے اسے، تشدد کرنے والے، لیکن وہ کوشش کرے، دیکھ لیا کرے کہ دائیں بائیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں، تو اپنا موبائل آن کر کے اپنی سردی بنا لیا کرے، تو اس کی داد رسی ہو جائے گی. ادروائز اس کے ساتھ کوئی ظالم یا بااثر شخص اب بھی اس دور میں بھی، سی سی ٹی وی کے دور میں بھی، ابھی جیسے کہ یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک نئے میاں بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کو 4 لوگوں نے اس کے سامنے ریپ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک واقعہ ہے. تو ابھی سی سی ڈی کا پریشر ہے، زور ہے، لیکن پھر بھی لوگوں میں پتہ نہیں کیوں کیا ذہنیت ان کی، کیا کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں کہ اس طرح کے وارداتیں کر رہے ہیں. یہ ہنجروار کے علاقے میں واقعہ ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے حافظ آباد میں اس خاتون کے ساتھ اس کے شوہر کے سامنے ریپ کیا گیا. یہاں بھی بالکل اس طرح ہوا.
میاں بیوی اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ کھیتوں میں ٹہل رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. وہاں میں وہ ایک اوباش بندے چلے گئے, 2 جنے, انہوں نے ان کو پہلے تنگ کرنا شروع کیا, پھر اس کے شوہر کو پکڑ کے اس کو برنا کیا اور اس کو کلاڑیوں وغیرہ سے مارا پیٹا اسے. پھر اس کے سامنے جو آپ یہ سن کے میری بات رہا نا, 18 ایئرس 18 سالہ ایک ملزم ہے جس نے اس کے سامنے پہلے ریپ کیا, اس کے بعد اس کے دوسرے ساتھی نے ریپ کیا جو میرا 22-23 سالہ بندہ ہے, پھر اس کے بعد تیسرے نے ریپ کیا وہ 25-26 سال کا بندہ ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فون کر کے ایک 28 سالہ بندے کو بلایا, 28 سالہ بندے کو بلایا, پھر اس نے آ کے ریپ کیا اور ان کی ویڈیوز بنائی, اور پھر وہاں سے اس جو موٹر سائیکل پہ آیا اس کے ساتھ سارے چلے گئے. ٹھیک, چونکہ ان کو پتا تھا کہ اب انہوں نے ویڈیو پھر بھی وائرل کر دینی ہے, جیسے حافظ آباد کا کیس تھا, یہ پولیس میں آ گئے, رپورٹ درج ہوئی, جیسے رپورٹ درج ہوئی سب ایکٹیو اس میں حرکت میں آ گئی, پولیس CCD بھی آ گئی. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے 2 پڑکا دیے ہیں, میرا 2 بھی عنقریب باقی بھی اپنے جام کو پہنچیں گے. جی سر, فراڈ کا جو ایک نیا طریقہ منظر عام پر آیا ہے اس حوالے سے بھی بتائیے. بات پتہ کیا کرتے ہیں لوگ, ویسے ایک بات وہ یہ کرتے ہیں, مت ہے جب تک لالچ قائم ہے تو فراڈیا بھوکا نہیں مرے گا. میں یہاں پہ اور بات کرتا ہوں کہ یہ لالچ والی بات ٹھیک ہے, لالچ, لیکن یہاں پہ پیسے کی ضرورت تو ہر تیسرے بندے کو ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگوں کے مالی حالات کیا ہیں, بجلی کے بل کیا ہے, پیٹرول کیا ہے, اور اب تو وہ صورتحال ہوگی گھر کے سارے فرد کمائیں تو پھر گھر چل سکتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی فراڈیا آپ کو یہ کہ آپ نے 35,000 روپے صرف جمع کرانے, اب میری بات کو ذرا سمجھے, 35,000 روپے آپ نے جمع کرانے ہیں تو آپ کو $10 ڈیلی کے آپ کو ملیں گے, اور وہ بھی کوئی انٹرنیشنل کوئی نمبر ہے, انویسٹمنٹ کوئی کمپنی ہو, انویسٹمنٹ ہے, آن لائن ہی آپ نے جمع کرا دینے اس کے اکاؤنٹ میں 35,000 روپے, اور وہ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں. اسی طرح کا یہ واقعہ آیا ہے, سمن آباد میں پیش آیا ہے, تو میرے تک ایسے پہنچا ہے, ہمارے دوست ہیں, پرنسپل ہیں, وہ بڑے خدا ترس بندے ہیں, ان سے کسی بندے نے آ کے ادھار پیسے مانگے, انہوں نے دے دیے, اور بعد میں وہ بندہ پریشان ہوا, پوچھا بھی کیا بات ہوئی, اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ ہوا کیا. یہ ناظرین آپ کے لیے توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ پھر وہ فوریکس ٹائپ کی چیزیں مارکیٹ میں ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ ایک بندہ ڈھونڈ لیتے ہیں کس طریقے سے, اس سے پیسے انویسٹ کرواتے ہیں اور اس کو اکاؤنٹ میں اس کے پیسے بھجوا دیتے ہیں. جب اس کے پاس پیسے آتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے ویکلی یا ڈیلی یا منتھلی پیسے آ رہے ہیں, تو وہ اپنے اور لوگوں میں ذکر کرتا ہے. جب اور لوگوں میں ذکر کرتا ہے وہ بھی پیسے جمع کرا دیتے ہیں. اب وہ ایک بندہ ہے, اس کو پیسے آ رہے ہیں, باقی لوگ جمع ہو رہے ہیں. جب ان کے پیسوں کی وہ بات کرتا ہے, وہی شخص جس کو پیسے آ رہے ہیں کہ میرے فلانے میں نے 10 لوگوں کے پیسے جمع کرا دیے ہیں, 20 لوگوں کے پیسے جمع کروا دیے, ان کا کہتے ہیں وہ پروسیس میں ہے, تو ان کو کٹھا جو ہے نا پروفٹ مل جائے گا. آپ بے فکر ہیں, چونکہ آپ پہلے ہیں, آپ کا چل رہا ہے اکاؤنٹ, تو پھر آپ کو جو ہے نا پیسے ملتے نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب 10 20 30 40 ایک بندے کے ذریعے پیسے جمع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اچانک ہی وہ جو ویب سائٹ ہے یا وہ اکاؤنٹ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, اور لوگ اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو ان کو لے کے گیا ہوتا ہے, ان کے اوپر مہربانی کی ہوتی کہ آؤ میں تو ایزی منی جو ہے نا دلوا دوں. تو ایزی منی کبھی بھی نہیں ہوتی جب تک آپ خود کو انکمفرٹیبل نہیں کریں گے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, کچھ کما نہیں سکتے. ریسکیو ایمرجنسی رپورٹ جو جاری ہوئی ہے 1122 کی جانب سے, وہ پلیز شیئر کریں. یار یہ ایک خبر ہے, مشرف شاہ صاحب ہے, ہمارے دوست ہیں, ایکسپریس میں ہوتے ہیں, ان کی یہ خبر ہے کہ جولائی میں پنجاب میں 38,000 مطلب 38,877 روڈ حادثات ہوئے, جس میں 387 اموات ہوئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جناب 170 ڈوبنے کے واقعات ہوئے. ٹھیک ہے جی, اور اس میں 1538 آگ لگنے کی واقعات نوٹ ہوئے. صرف یہ وہ واقعات ہیں 38,870 ٹریفک حادثے جن کی رپورٹ 1122 پہ کسی نے یا متاثرین نے خود نے کی. حادثات تو اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, جو آگ لگنے کے واقعات میں 2 فائر ریسکیورز بھی جان کی بازی اپنی ہار چکے, جن کو میں شہید ہی بولوں گا. تو یہ ماہ جولائی کی رپورٹ ہے جو ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب جو ہیں جو ریسکیو 1122 ایمرجنسی کے DG تھے, اب وہ ایک ڈپارٹمنٹ بن چکا ہوا ہے جس کے وہ سیکٹری ہیں.
تو یہ ان کی جاری کردہ رپورٹ ہے، بس ایک کارکردگی رپورٹ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر، بہت بہت شکریہ. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تھینک یو فار بینگ پارٹ آف دا شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.